अस्सलाम वालेकुम जी। हामिद मीर साहब ने कल रात बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच जो नूरा कुश्ती जारी है, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की जो कि अधूरी की है। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से बहुत सी फरमाइशें की गईं, किसी इंतहाई अहम शख्सियत को बहुत अहम ओहदा दिलवाना था, वो ओहदा नहीं मिला। तो अब ये जो नूरा कुश्ती जारी है, ये असल में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ है, उन्हें डैमेज करने के मुतरादिफ है। ये किस शख्सियत का जिक्र हो रहा है, किस कहानी की तरफ मीर साहब इशारा कर रहे हैं, कुछ मालूमात खाकसार के पास भी हैं, एहतियात के साथ वो भी आपकी खदमत में पेश करते हैं, और जवाबुल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जारी हैं एक दूसरे के खिलाफ पंजाब और सिंध के हवाले से। लेकिन जो अहम तरीन बात आज की, जो आज वीलॉग का हिस्सा बनानी है, वो सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से है। बिलाखिर ये इन्हें बाजियाब करा लिया गया, उर्दन पहुँच गए हैं, जल्द पाकिस्तान आएंगे। जब ये इसराइली तहवील में रहे हैं तो उन्होंने ये बताया है कि इन पर कुत्ते छोड़े गए, इनको बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया और इन्होंने भूख हड़ताल वहाँ की। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 7 अक्टूबर को, तो आज ही गज़ा पर जो इसराइली जारहियत है, बर्बरियत है, उसको 2 साल मुकम्मल हुए। अल जज़ीरा ने इन 2 सालों के ऊपर एक बड़ी तवील कहानी, बड़ा तवील मजमून छापा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हम जब भी वीलॉग करें तो मसालेदार खबरें तो बिक जाती हैं, लब संजीदा को गुफ्तगू करें तो वो लोग नहीं देखते। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन 2 बरसों में गाज़ा के साथ हुआ क्या है, तो अल जज़ीरा की कहानी मैं आपकी खदमत पेश करूँगा। अगर आप मेरे साथ हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर ये मैं देख रहा हूँ कि फ़लक जावेद के बाद सनम जावेद, उनको भी उठा लिया गया है। कहाँ है, क्यों उठाया गया? और इमरान रियाज खान साहब ने इस पर बड़ा थीसिस दिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में। बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया उन्होंने केपी सरकार के ऊपर, इमरान रियाज खान साहब ने। फिर साथ इमरान खान साहब के भांजे हैं शाहरेज़ खान। आलमी चैम्पियनशिप एक होती है आयरन मैन की, उसमें बड़ा कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया है जो पाकिस्तानी को इल्म नहीं है। बयान करेंगे। सबसे पहले आ जाए ज़रा हामिद मीर साहब की कहानी। एग्जैक्टली उन्होंने जो बात की है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सी फरमाइशें पूरी नहीं की, किसी शख्सियत को बहुत अहम ओहदा दिलवाना था और वो ओहदा नहीं मिला। मैंने ये बात की तो मसला हो जाएगा, लेकिन मरीम नवाज़ का असल टारगेट शहबाज शरीफ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मरीम या बिलावल को शहबाज शरीफ के मौजूदा दौर में ही वज़ारत उज़्मा मिल जाए, लेकिन मुझे 2029 के इलेक्शन के बाद भी दोनों के लिए बहुत मुश्किल नज़र आता है। ये हामिद मीर साहब ने 2 बातें की हैं। जो इस दौर में वज़ारत उज़्मा की दौड़ है, ये फार्मूला ज़ेर बहस रहा था। इस फार्मूले के ऊपर कई सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ख्वाब देखते रहे कि शायद आधे आधे दौर की वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकसीम हो। इस बीच में ज़ाहिर बात है बिलावल भी सामने आ रहे हैं, वो भी PM के कैंडिडेट, और मरीम साहिबा के बारे में भी नून लीग ये पोस्टिंग दे रही है कि शी इज़ द कैंडिडेट। यहाँ मैं हामिद मीर साहब से इत्तफाक इसलिए करूँगा कि ये जो मौजूदा 1.5, 2, 3 बरस मजमूई तौर पर गुजरे शहबाज साहब के, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी कम्फर्ट है, वो इससे पहले किसी और प्राइम मिनिस्टर को नसीब नहीं थी। क्योंकि शहबाज साहब के हाँ ना तो है नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं मामलात को। आप जो भी ज़ुबान और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को उनसे शिकायत है ही नहीं, मौका ही नहीं देते। जब मौका नहीं देते तो बदलेंगे क्यों? ये तो प्रॉब्लम होती थी ना इमरान खान साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ या दीगर के साथ। यहाँ मसला ही नहीं है। और इस बात की गवाही मुझे एक बड़े अहम सिफारतकार ने आज से कुछ 2-3 माह पहले इस्लामाबाद में एक नशिस्त के दौरान दी कि इस जो यानी फील्ड मार्शल साहब हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ, इनका जो कम्बिनेशन है उसके साथ वेस्ट हो या अमेरिका, वो किस हद तक कंफर्टेबल है। ऐसी कंफर्ट हमने माजी में नहीं देखी। ये मैंने वीलॉग में रिपोर्ट भी किया था। तो लिहाजा ये जो भी कार्रवाइयाँ अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रही हैं, ये भी नामुमकिनात में शामिल है। पाकिस्तान में हालात बदलते वक्त नहीं लगता। बदकिस्मती ये सियासी जमातें हमेशा 10 साल का सोचती हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि 2.5-3 साल बाद सूरत कैसे बदलती है। जो असल खबर मीर साहब ने दी, जो आधी दी और आधी छोड़ दी, वो ये है कि अहम शख्सियत को अहम ओहदा दिलवाना था, नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब से फरमाइश की गई पंजाब सरकार के ज़िम्मेदारों की तरफ से, और वो बात शहबाज साहब ने नहीं मानी। ये मीर साहब इशारा कर रहे हैं माज़ी करीब में पाकिस्तान का एक अहम तरीन उहदेदार, अहम तरीन इदारे का ज़िम्मेदार, और वो जब रिटायर्ड हुए तो ज़ाहिर बात है उनका हदफ होगा कि उनकी ख्वाहिश भी होगी कि कहीं बरौने मुल्क को अच्छी जॉब उन्हें मिल जाए, अच्छा किरदार, अच्छी ज़िम्मेदारी मिल जाए किसी बड़े मुल्क में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसकी ज़ाहिर बात है कुछ सिफारिशें की गई होंगी। इस खबर से तो मुझे जो शायबा पहुँच रहा है और मालूमात भी हैं कुछ। तो वो शहबाज साहब ने उस बात को नहीं माना। शहबाज साहब ने नहीं माना या सिस्टम ने नहीं माना? मेरी इत्तला ये है कि सिस्टम उनकी रिटायरमेंट के बाद उनसे मज़ीद काम लेने का ख़्वाहान नहीं था, क्योंकि उनके आखिरी जो 3-4-5 माह थे उससे सिस्टम को ज़्यादा मुतमिन नहीं था। तो बस उनकी फिर रिटायरमेंट का इंतज़ार किया गया। उसके बाद कहा गया कि आप आराम फरमाएं, गोल्फ खेलें, किताबें पढ़ें, और कोई काम आपके ज़िम्मे नहीं है। लेकिन इस बीच ज़ाहिर बात है उन साहब की जिन सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं से कुर्बत थी,
انہوں نے ان کے حق میں کیمپین کی، لیکن اس کیمپین کا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہے خبر کا اصل پہلو۔ رہ گئی بات ان کی آپس کی چپکلش، تو اب چونکہ پھڈا ہوا ہے تو ایک دوسرے کے پول یہ کھول رہے ہیں۔ سی سی ڈی کے بارے میں پربشا صاحبہ بتا رہی تھی کہ 1000 انکاؤنٹر ہوئے ہیں۔ جب پہلا انکاؤنٹر ہوا یا 10 ہوئے یا 20 ہوئے یا 30 ہوئے، تب کیوں نہیں بولے؟ تب ایک دوسرے پہ پردہ کیوں ڈال رہے تھے؟ ہینڈز ان گلو کیوں تھے؟ آج جب پھڈا ہوا تو ایک دوسرے کے یہ پول کھول رہے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہونا۔ محسن نقوی صاحب کو زرداری صاحب نے بلایا تھا، کہا ہے کہ آپ پرائم منسٹر سے بات کریں، وہ کل ملے گا ان سے۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب بڑے گھر سے آرڈر آ گیا کہ بس انف ہو گیا، اب اسکرپٹ زیادہ خراب ہو رہا ہے، اپنے اپنے واپس ڈومین میں آ جائیں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ورنہ کل اسد کیسر نے بڑی اہم بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی اگر واک آؤٹ کرتی ہے، ایوان چھوڑنا چاہتی ہے تو آئیں تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ یہ اگر سنجیدہ ہوں تو لے آئیں تحریک عدم اعتماد، پی ٹی آئی تو ولنگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بس جملے بازی ہے، جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، غلام نہیں ہیں۔ اس معاملے کو یہاں چھوڑتے ہیں۔ میں اصل موضوع جس پہ آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ مہربانی کیجیے گا یہ معلومات ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صورتحال ہے کیا، کیونکہ آج 7 اکتوبر ہے تو 2 برس مکمل ہو گئے ہیں غزہ میں جاری جو بربریت ہے، جو جارحیت ہے، جو ظلم ہے۔ سینیٹر مشتاق وہاں گئے تھے فریڈم فلوٹیلا کے ساتھ، تو یہ سب لوگ رہا ہو گئے ہیں۔ آج ان کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، کچھ حساب شاید اس کا میری اس ویلاگ میں بھی دیکھ لیں۔ 131 لوگ تھے ان کے ساتھ، تو اردن میں ان کو بھیجا گیا اور وہاں سے پھر یہ اپنے اپنے ممالک کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں ان کو اٹلی اور گریس کے حوالے کیا گیا اور ترکیہ کے حوالے کیا گیا۔ اس میں گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں جو کہ گریس پہنچی ہیں، یونان۔ اس نے بات کی وہاں پہنچ کے کہ بہت طویل گفتگو کر سکتی ہوں کہ اسرائیلیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور کروں گی۔ لیکن سینیٹر مشتاق صاحب یہ کہتے ہیں، جو انہوں نے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اردن کے سفارت خانے میں جلد پاکستان آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی جب ہم 150 ساتھیوں کے ساتھ ہمیں پکڑا گیا تو 5 دن اسرائیل کے ایک صحرا میں واقع بدنام زمانہ جیل میں رکھا گیا۔ اس دوران ہمارے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، آنکھوں پر پٹیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، بندوقیں رکھی گئیں اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جیل میں ہوا، دوا اور پانی تک کی رسائی نہیں تھی، اس لیے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی، اور ان کا بار بار ہم غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کریں گے، واپس آتے ہیں دوبارہ شروع کریں گے کوشش۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ سینیٹر مشتاق کے اوپر بھی تنقید کر رہے تھے کہ یہ شاید جھوٹ ہے، فریب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل اس کوشش کا یہ حصہ تھے، بالکل انہیں پکڑا گیا، اور چونکہ پاکستان کے سفارتی روابط نہیں ہے اس لیے اردن کی مدد سے یہ بازیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ واپس آئیں گے تو اپنی کہانی بیان کریں گے۔ اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ 2 برس غزہ کے کیسے گزرے؟ الجزیرہ نے بڑی شاندار اس کی کوریج کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں شرم الشیخ میں، حماس کے اور جیرارڈ کشنر جو ٹرمپ کا داماد ہے، اور جو اسٹیو وٹکوف مشرق وسطیٰ کا خصوصی ایلچی ہے، اس میں مصر شامل ہے، قطر شامل ہے۔ یہ ممالک وہاں پہ انگیج کر رہے ہیں، آج دوسرا دن ہے، مذاکرات جاری ہیں۔ لیکن اس بیچ میں ان 2 برسوں میں کیا ہوا؟ صرف صحافیوں کا اگر میں ذکر کروں، 300 صحافی اور میڈیا ورکرز کو شہید کیا گیا، جاں بحق کیا گیا، جو کوریج کر رہے تھے۔ صرف الجزیرہ کے 10 لوگ اس میں شامل ہیں۔ 92% جو سکول ہیں غزہ کے، 92%، وہ مکمل طور پر ان کی تعمیر کی جائے گی تو وہ سکول کی شکل میں واپس آئیں گے، یعنی تباہ ہو چکے ہیں 92%۔ 2300 تعلیمی ادارے، سکول، کالج بشمول 63 یونیورسٹیاں مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، مکمل۔ 92% جو غزہ کی بلڈنگز ہیں، گھر ہیں، عمارتیں ہیں، 92% 100 میں سے وہ مکمل ڈھیر بنی ہوئی ہیں، ملبے کا، ڈیبری کا، ریت کا، مٹی کا، اور 88% کمرشل عمارتیں بھی تباہ ہیں۔ جو 62% غزہ کے رہنے والے شہری ہیں، 62%، اس تباہی کے بعد ان کے پاس اپنی پراپرٹیز کی شناخت اور جائیداد کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تک نہیں رہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ ان کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں، جائیداد کہاں ہیں، اور کیسے اس کا تعین کریں۔ یہی نہیں بلکہ میں مزید اگر آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو یہاں مجموعی طور پر 2 برسوں میں 67,000 افراد کو شہید کیا گیا، 67,000، 20,000 اس میں بچے شامل ہیں، 1,70,000 افراد شدید زخمی ہیں ابھی بھی، 51,000 بچے ایسے ہیں جو 5 سال تک کی عمر میں ہیں جو شدید قحط کا، مال نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ 38 میں سے 25 اسپتال غزہ کے ایسے ہیں جو آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں، 157 پرائمری ہیلتھ کیئر میں سے 103 مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہے غزہ کی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اس میں اہم بات یہ کہ 1701 میڈیکل افراد ایسے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ گنتی کے چند ایک اسپتال ہیں جو بڑی مشکل صورتحال میں وہاں پہ میڈیکل فیسلٹی دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ادروائز پورا غزہ ملبہ بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں الجزیرہ نے 2 بچیاں ہیں غزہ کی جن کا نام ہے فرح اور ایک کا نام ہے مریم۔ اس کے اوپر ایک فلسطینی غزہ کے ڈائریکٹر ہیں جن کا نام ہے راشد مشاروی۔ راشد مشاروی نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں 5-5 منٹ کی، ایک بچی فرح کے اوپر اور ایک مریم کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ غزہ کے بچوں کے اوپر بیت کیا رہی ہے۔ تو جو فرح ہے
اس سے جب پوچھا گیا کہ جب رات ہوتی ہے تو تم کیا سوچتی ہو، تو فرح نے جواب دیا کہ رات کا مطلب ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں میری فیملی کے لوگ، ان کو یاد کرنا اور یہ سوچنا کہ کل کون شہید ہوگا۔ اور جو مریم سے پوچھا گیا کہ ہاں تمہارے لیے رات کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا رات کا مطلب یہ ہے کہ آج ماں چلی گئی، آج خالہ چلی گئی، آج بہن چلی گئی، کل شاید میری باری۔ ان 2 بچیوں کے اوپر راشد مشاروی نامی بندے نے کچھ ڈاکومنٹریز تخلیق کی ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا اگر آپ کو موقع ملے۔ اللہ کرے کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کو کوئی لگام ڈالے اور یہ سلسلہ رکے اور وہاں پہ امن ہو۔ 2 اور معاملات رہ گئے، ایک فلک جاوید کا میں نے ذکر کیا اور صنم جاوید کا۔ ہمارے دوست ہیں صحافی عمر دراز گوندل، انہوں نے بتایا کہ صنم جاوید کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے شوہر ہیں عتیق ریاض، انہوں نے تصدیق کی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ گرفتاری ان کی پشاور سے ہوئی، تو کیا پنجاب پولیس نے یا کسی اور ادارے نے گرفتار کیا؟ کیا کے پی حکومت یا پولیس کو اس سلسلے میں آگاہ کیا گیا؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے سے گرفتار یا ریڈ کرے تو متعلقہ تھانے کو آگاہ کر کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر ان کی کسی عدالت میں پیشی بھی نہیں کی گئی جو کہ راہداری ریمانڈ لینا ہوتا ہے۔ پشاور سے گرفتاری اور پھر ڈائریکٹ لاہور کوٹ لکھپت جیل لینڈنگ، یہ ہے کہانی۔ یہ پشاور کا تھانہ شرکی ہے جہاں پہ ایف آئی آر ایڈوکیٹ ہیرا بابر کی مدعیت میں درج کی گئی۔ یہ جو ان کی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ صنم کے ساتھ میں عشائیے پہ تھی، ایک مقامی کیفے سے کھانا کھایا اور وہاں سے پشاور کینٹ کی جانب روانہ ہوئے، اور 10:40 پر جب وہ سول آفیسرز میس کے سامنے پہنچے تو ایک سبز رنگ کے ویگو ڈالے نے ان کا راستہ روکا۔ ہم نے واپس مڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ایک سفید رنگ کی کار نے ہمارا راستہ بند کر دیا۔ ویگو سے 3 افراد اور سفید کار سے 2 افراد نکلے اور انہوں نے زبردستی صنم جاوید کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ یہ صنم جاوید کی ایف آئی آر جو ان کے پکڑے جانے کے اوپر ہوئی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے تصدیق کی کل رات کہ ان کو پشاور سے اٹھا لیا گیا ہے، اور کچھ دیر پہلے پشاور کی ایک مصروف شاہراہ سے 2 گاڑیوں نے ان کی گاڑی کا راستہ روکا اور زبردستی کھینچ کر گاڑی سے نکالا اور اپنی گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ اب یہ جو کے پی حکومت کا کردار اور کے پی پولیس کا کردار ہے، اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب منظر عام پر آئے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ جب مجھے 2024 میں سوات سے اٹھانے ایجنسیوں کے لوگ آئے تو ان کے ساتھ کے پی کے سرکاری ملازمین بھی تھے، خیبر پختونخوا حکومت کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ گرفتاری ہو یا اغوا، اس سے بچنے کے لیے کوئی بھی شخص خیبر پختونخوا حکومت پر بھروسہ نہ کرے۔ خان صاحب علی امین گنڈا پور اور کے پی حکومت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، شک کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے ظاہری بات ہے ذاتی مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ، تو اس کا بھی اظہار یہ اس میں کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا عمران خان صاحب کے بھانجے کے بارے میں اپنے آج کے ویلاگ کے ابتدائیے میں، شاہریز خان جو علیمہ بی بی کے صاحبزادے ہیں، ایف آئی آر بھی ان پہ ہوئی، رہا بھی ہو گئے، انہوں نے بڑا کمال کیا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ عالمی چیمپئن شپ ہوتی ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں یہ، اور نئی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے۔ یہ خان صاحب کے بھانجے ہیں۔ ٹرائی ایتھلیٹ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں، میں سمجھاؤں گا آپ کو کیا ہوتے ہیں، اس میں دنیا کی جو معروف ترین ایونٹ ہوتا ہے آئرن مین 70.3، اس کی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے، جو نومبر 2025 کو اسپین میں کھیلی جائے گی۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے دوسرے پاکستانی بن گئے۔ ان سے پہلے صرف خرم خان نامی اسپورٹس ایتھلیٹ تھے جن کے پاس یہ اعزاز تھا کہ آئرن مین 70.3 چیمپئن شپ کے لیے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا۔ یہ جو ہوتا ہے کمپٹیشن، اس میں ہوتا کیا ہے، آئرن مین اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سخت مقابلہ ہوتا ہے، تقریباً 2 کلومیٹر تیراکی آپ نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے، پھر 90 کلومیٹر سائیکلنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے، 90 کلومیٹر، پھر 21.1 کلومیٹر آپ نے ہاف میراتھن ریس دوڑنی ہوتی ہے جو کہ شدید گرمی اور حبس میں مکمل کی جاتی ہے۔ تو اب یہ شاہریز نے کہا کہ جب میں نے فنش لائن عبور کی تو مجھے پتہ چلا میں نے کوالیفائی کر لیا ہے، تو پاکستان کے لیے لمحہ بڑا قابل فخر تھا۔ ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، بڑا مشکل گیم ہوتی ہے، آئرن مین اسے کہا ہی اس لیے جاتا ہے۔ گڈ لک فار ہم فار ہز چیمپئن شپ ایونٹس۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، جانے سے پہلے اچکزئی صاحب اور جو علامہ راجہ ناصر عباس کی کہانی تھی، جو کل کنفرم ہوا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو میرے دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ میں 2 ماہ سے عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے آپ کی خبر غلط ہے، اب یہ خبر خود درست ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے کوشش کی کہ یہ معاملہ روکا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خبر جو 2 ماہ پہلے تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ بس یہ عرض کرنی تھی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔